गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मसीह खुदाउन में आप सबकी सलामती हो। ज़बूरों का ये खूबसूरत सिलसिला जो खुदाउन के पाक रूह के वसीला हमने शुरू किया हुआ है, और मेरा ईमान है कि ये हर रोज़ हमारे लिए बरकत का बाइस बन रहा है, क्योंकि इन ज़बूरों के वसीला से हम अपनी डेली लाइफ की सिचुएशन से जब हम गुज़र रहे होते हैं तो उन हालात और वाक़यात को किस तरह डील करना है। खुदा का बंदा दाऊद रूहुल कुद्स के वसीला हमारे लिए मदद का बाइस बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जहाँ बहुत ही अफरा तफरी का समा है, हमें अपने हालात और वाक़यात से निपटने के लिए डेली खुदा से मदद की ज़रूरत है। और ये ज़बूर जिन पर आजकल हम मुतालिया कर रहे हैं, ये हमारी डेली लाइफ में हमारी मदद कर सकते हैं कि हम किस तरह ऐसे हालात और वाक़यात से जिनसे हम दो चार होते हैं निकल सकें। और ये बड़ी बाबरकत बात है कि हमें खुदा ने अपने पाकरू के वसीला से इन सिचुएशंस पर गालिब आने के लिए ज़बरदस्त मौका फराम किया है कि हम ज़बूरों पर गौर करें और अपने लिए बेहतर से बेहतर खुदा की मदद को हासिल करने वाले हो सके। क्योंकि हम खुदावंद के कहलाते हैं, खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, और इस वजह से दुनिया में रहते हुए कई दफ़ा हम मायूस भी हो जाते हैं। कई दफ़ा हम फील करते हैं कि शायद खुदा हमसे आंखें मोड़ गया है या अपना मुंह हमसे उसने छुपा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा के कलाम में से आज मैं आपके लिए ज़बूर 13 की तलावत करूंगा, और यहाँ पर पहली आयत में ही खुदा का बंदा दाऊद कुछ शिकायत करता हुआ नजर आता है और कहता है कि आए खुदावंद, कब तक? क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? कब तक? क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? अब ये उसकी अपनी फीलिंग्स हैं। वो जब अपने दुश्मनों में गिरता है, अपने हालात से दो चार होता है, मुसीबत और परेशानी की खटाली से जब वो गुजर रहा होता है, तो हर आदमी का जाहिर सी बात है वो महसूस करता है कि मेरा खुदा मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा। वो दुआ करता है, गड़गड़ाता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि मेरा खुदा क्यों मुझसे क्यों नाराज हो गया है। वो कब तक मुझे भूला रहेगा या कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा। फिर दूसरी आयत में कहता है, कब तक मैं जी में मंसूबे बांधता रहूं और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं। क्योंकि मुसीबत और परेशानी आपको गम की तरफ धकेलती है, परेशानी की तरफ धकेलती है। आपका दिल बैठ जाता है, आप मायूस हो जाते हैं। आप कई दफा अपने पैदा करने वाले के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं, अपने क्रिएटर पर, जिसने आपको आपकी मां के पेट ही से चुन लिया, जिसने आपके बेतरतीब मादा को उसने आपको तरतीब दिया है। हम शायद समझते हैं कि वो हमें भूल गया है, और दिल ही दिल में मंसूबे बांधते और गम खाते हैं। कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? दुश्मन गालिब आते हैं। पिछले हवाले में 12 में हमने देखा था कि शरीर जो हैं वो किस तरह रास्तबाजों को निगल जाते हैं, किस तरह खुदा तरस लोगों को मुसीबत और दुख की खटाली से गुजार रहे होते हैं। और उस वक्त में हम खुदा को पुकारते हैं और शायद हम कई दफा नाकाम हो जाते हैं उस मदद को हासिल करने के लिए, और फिर हम कहते हैं कि देयर इज नो गॉड। लेकिन ऐसा नहीं है। आगे पढ़िए जरा। आए खुदावंद मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर, मुझे जवाब दे।
میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے۔ میری آنکھیں روشن کر، میری آنکھیں کھول اس سے پہلے کہ مجھے موت کی نیند آ جائے، کہ میں تجھے دیکھ سکوں، میں اپنے خداوند کی مدد کو اپنے سامنے دیکھ سکوں، اس سے پہلے کہ دشمن مجھ پر غالب آ جائیں، اس سے پہلے کہ دشمن اپنی فتح یابی کا شادیانہ بجائیں اور میں غم سے موت کی نیند سو جاؤں۔ اس لیے میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا ہوں، نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں۔ خدا ان پر توکل کرنے والا، خدا ان پر بھروسہ کرنے والا اپنی روزمرہ کی زندگی سے مایوس نظر آتا ہے، لیکن اس مایوسی اور اس کرب اور اس بے بسی کے عالم میں داؤد اس زبور کو جب اینڈ کرتا ہے، جب اس کا اختتام کرتا ہے، تو وہ زبردست طریقے سے اس کا اختتام کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے اختتام کو آپ کے لیے پڑھوں، میں آپ کے لیے ایک آیت یسایہ کی کتاب میں سے 3 آیتیں بلکہ پڑھوں گا، اور یہ آیتیں ہیں 49ویں باب کی 14، 15 اور 16 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، لیکن سیون کہتی ہے یہودا نے مجھے ترک کیا ہے اور خدا مجھے بھول گیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے؟ جب ماں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو بھول جائے، تو آگے لکھا ہے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے۔ ہاں وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ خداوند یسایہ نبی سے کلام کر کے کہتا ہے ماں شاید اپنے بچے کو، جو شیرخوار بچے کو پیدا کرتی ہے، وہ بھول جائے، لیکن خدا کہہ رہا ہے میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ ہاللیلویہ، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، لیکن خدا کہتا ہے نہیں بیٹا، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی۔ آیت نمبر 16 پڑھ رہا ہوں میں آپ کے لیے۔ اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ ہاللیلویہ، او راشا لا راسی کلامات۔ یہ ہمارے احساسات جو ہم محسوس کرتے ہیں تکلیف اور غم کی حالت میں کہ شاید خدا ہمیں بھول گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی کہ خدا نے کہا شاید ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے، لیکن میں تمہیں نہ بھولوں گا، نمبر 1۔ دوسری بات خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، لہٰذا اس بات کی فکر نہ کرو کہ تم مجھ سے دور ہو یا کہیں مجھ سے روپوش ہو گئے ہو، میں نے تم سے منہ پھیر لیا ہے۔ نہیں، خدا جب جب اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے وہ ہماری صورت کو دیکھتا ہے۔ وہ ہم تکلیف سے گزر رہے تھے، لیکن خدا ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ آئیے اب اس زبور کے اختتام کو دیکھیں، جس میں خدا اپنے فضل اور اپنے رحم کو جاری کرتا ہے، اور داؤد اس بات کا اظہار کر کے اپنے اس زبور کو ختم کرتا ہے۔ اور کیسے وہ اس زبور کو ختم کرتا ہے؟ 13ویں زبور کی 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ لیکن میں نے تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میں نے تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ کیا خوبصورت اس کا توکل ہے۔ کہتا ہے کہ گو میں اپنے دشمنوں کے سبب سے گھائل ہو رہا ہوں، تکلیف میں ہوں، مایوسی میں بھی ہوں، موت کی نوبت آ پہنچی ہے، لیکن اس کے باوجود میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا، کیونکہ تو نے اپنے فضل اور اپنے رحم کو مجھ پر انڈیل رکھا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ تو کبھی بھی مجھ سے دستبردار نہ ہوگا اور مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑے گا۔ اس لیے میرا ایمان ہے کہ میں تیری نجات کو اپنے اسی دور میں دیکھوں گا کہ تو مجھے چھڑائے گا۔ ہاللیلویہ، میں خداوند کا گیت گاؤں گا۔ جب تیری نجات، تیرا فضل، تیرا رحم مجھ پر ہوگا،
میں خداوند کا گیت گاؤں گا، ہاللیلویا، کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا، اس نے اپنا رحم کر دیا، اس نے اپنا فضل کر دیا۔ سنیے میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم کسی بھی حالات اور سچویشن سے گزر رہے ہوں، لیکن اگر ہم خداوند کے ہیں اور خداوند نے ہمیں چن لیا ہوا ہے، آپ اپنا کام کیجئے، یعنی خداوند کی حضوری میں جانا، دعا کرنا، خداوند کے حضور میں اسے یاد کرنا، اپنی کسی بھی سچویشن میں خدا سے مدد مانگنا، یہ آپ کا گھٹنوں کے بل ہونا اشد ضروری ہے۔ اور خدا نے جس نجات کے لیے آپ کو بلایا، اس نجات کا شکر کرنا اور اس نجات کا گیت گانا، اس کی شکر گزاری کرنا۔ اور خداوند اپنے ہاتھ کو جب دیکھے گا تو وہ آپ کو دیکھے گا اور خداوند خود متحرک ہوگا۔ ہمیں حالات اور سچویشنز پر غور نہیں کرنی کہ خدا ہمیں وہاں سے نکال، لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں کئی دفعہ نکالتا نہیں ہے، بلکہ اس سچویشن میں خود ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے خداوند نے سدرک میشک و عبدالنجو کے درمیان کیا۔ ان کو جلتی بٹی میں ڈال دیا گیا، اور کلام کہتا ہے کہ پھینکے 3 تھے لیکن نظر وہاں پر 4 آئے۔ چوتھا کون تھا؟ چوتھا میرا اور آپ کا نجات دینے والا تھا، جس نجات کی یہاں پر خدا کا بندہ داؤد ذکر کر رہا ہے کہ میں تیری نجات سے خوش ہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ کیا داؤد کو بچانے کے لیے خدا اترتا تھا؟ یس۔ جاتی جولیت کا جب اس نے مقابلہ کیا تو اس نے کہا میں زندہ خدا رب الفوج کے نام سے تیری طرف آتا ہوں۔ 40 دن تک جو فوجیں جاتی جولے سے ڈرتی رہی، چند منٹوں میں داؤد نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ کس وجہ سے؟ جس خدا پر وہ توکل کرتا ہے، جس خدا پر وہ رحمت اور فضل کی امید لگائے بیٹھا ہے، اسی خدا کے وسیلہ سے وہ جاتی جولیت پر غالب آیا، اور اس کا ایمان آج بھی ویسا ہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ مجھے موت کی نیند آ جائے خداوند تو مجھے بچا لے۔ اس کو پتہ ہے میرا خداوند مجھے بچائے گا، لیکن کئی دفعہ خدا اپنے وقت پر اپنے کام کرتا ہے۔ ہمیں خدا کے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، جو ہمارے حصے کا کام ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، خدا اپنا کام خود کرے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور اس زبور کی اس خوبصورت تھیم کو سمجھنے کا فضل اور توفیق بخشے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔